माँ भी मुसल्ले पे सजदे में है, बेटा भी सजदे में है, दोनों पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। दोनों पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये कहना था। आज जब बच्चे की विलादत हुई है, उम्मे फजल जाके मस्जिद में रसूल खुदा को इतला देती है, या नबी अल्लाह, आपके घर, आपकी बेटी के घर बच्चे की विलादत हुई है। कुरान की तिलावत करता हुआ मुस्तफा फिर सामने कुरान को छोड़ा, नाते के कुरान की तरफ आए और कहा इतना जल्दी से आए कि आपकी आवाज जमीन का बोसा ले रही थी और हाथों को ऐसे फैलाया हुआ था। आए हैं और कहा उम्मे अमन मेरा बेटा दे। उम्मे अमन कहती है मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मुस्तफा इतनी तेजी से वैसे ही आ रहे हैं जैसे मूसा दूर पे खुदा से मिलने जाया करता है। घुट्टी का लगना था, अब नाम रखा जाता है ना, और जो है ना नाम रखा जाता है। अब अपने नाम रखते हैं, किसी का नाम असद रख देते हैं, किसी का नाम ज़ियाबास, किसी का नाम शुएब, और जो सबसे बड़ा झूठा हो उसका नाम सिद्दीक रख देते हैं। बेशक हमें तो नामों का पता नहीं होता, ये तो पता नहीं होता कि इसका ये नाम रख रहे हैं तो वाकई ये नाम इस्म बिल मुसम्मा भी होगा कि ये नाम जैसा भी बनेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हमने बड़े बड़े देखे हैं, नाम अब्दुल करीम होता है और उस जैसा बखील कोई नहीं होता है। कोई बैठा तो नहीं है इस नाम का, माजरत के साथ कैसे उसना कीजिएगा, मुझे तो आपका पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, माजरत। अब हम नाम रखते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये नाम के मुताबिक निकलेगा भी क्या नहीं। रसूल खुदा ने कहा सैयदा नाम रखा है कोई? कहा मैं अली से पहले सबकत कैसे कर सकती हूँ। फिर रसूल खुदा अली की तरफ मुतवज्जो, या अली बच्चे का कोई नाम रखा है? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे पहले सबकत कैसे कर सकता हूँ। रसूल खुदा ने कहा जब ज़हरा अली से पहले सबकत नहीं कर सकती, अली मुझसे पहले सबकत नहीं कर सकता, तो मैं अल्लाह से पहले सबकत कैसे कर सकता हूँ। ये हम और आप है, जब बच्चा पेट में होता है ना, हम डिक्शनरियाँ तलाश करने लग जाते हैं, जंतरियाँ देखने लग जाते हैं, हम खुद नाम रखते हैं और पता नहीं होता कि ये नाम इस शख्सियत के मुताबिक होगा भी सही या नहीं। जब इनके घर बच्चा आता है तो ये नाम नहीं रखते, ऊपर से जिब्रील आता है, अपने पर को तबर्रुक कर इनकी दीवारों से मस करता है और कहता है हबीबे खुदा, अल्लाह सलाम भी दे रहा है और दरूद भी पढ़ रहा है और अल्लाह कह रहा है अना महमूदुन व हाज़ा मुहम्मद, अना आला व हाज़ा अली व अना फातिरुस समावात व हाज़िही फातिमा व अना मुहसिन हाज़ा हसन। माशाअल्लाह। मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है, मैं आज़ा हूँ, ये अली है, मैं फातिरुस समावा हूँ, ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूँ, ये हसन है, मैं कदीमुल ihsan हूँ, ये हुसैन है। अब तवज्जो कीजिएगा, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह किसी का नाम अली रखे और वो बुलंद ना हो। हो ही नहीं सकता अल्लाह किसी का नाम मोहम्मद रखे और वो काबिल तारीफ ना हो ही नहीं सकता अल्लाह किसी का नाम हसन रखे और उसमें हुस्न ना हो। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ने नाम रखे हैं, नाम हो गया। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिए, परवरिश पा रहा है हसन। मुस्तफ़ा रोज़ आते हैं, अपनी घुट्टी चुसाते हैं, अपनी ज़ुबान अतार की घुट्टी लगाते हैं। हसन से ज़्यादा हुसैन ने चूसी है, लेकिन हसन ने भी चूसी है। और कहते हैं रिवायात में ऐसे मिलता है, पता ऐसा चलता था जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा दे रहा है, इल्म की गज़ा पहुँचा रहे थे। बचपने का सन, उम्र का बढ़ता हुआ मरहला, 3 साल के इमाम हसन हुए हैं। बस तायराना निगाह हर एक से बढ़ती चली जाएगी।
آپ محدود ہو رہے ہیں تو قدم آگے بڑھاتے ہیں. 3 سال کا سن ہے. مسجد نبوی میں رسول خدا کے دائیں پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں حسن. اتنے میں ایک عربی آیا اور گستاخانہ آ کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے محمد؟ رسول خدا فرماتے میں ہوں محمد. معاذ اللہ یہ گستاخی کر کے کہتا ہے تم نے کیا یہ غلط نبوت کا کون ہے خدا کون ہے نبی کیا ہے کتاب یہ جادوگری کیا پھیلا رکھی ہے تم نے؟ فرمایا بیٹھو. اللہ اکبر. اللہ رحمت للعالمین نبی کا بیٹھو. اور علی نے مصطفیٰ سے سیکھا ہے کہ دشمنوں کو کیسے سیراب کرایا جاتا ہے. رسول خدا نے فرمایا اسے میرا جھوٹا پانی پلا. اب فرمایا میں چاہتا ہوں تم مجھ سے میری نبوت کی دلیل مانگو. ہاں اگر تم نبی ہو تو مجھے دلیل دو. کہا اگر یہ 3 سال کا بچہ ہے میں ابھی کہہ دوں جملہ جو 3 سال کے سن میں نبوت کا گواہ بنے اسے حسن کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسے حسن کہتے ہیں. بیٹھا ہے ہاں کہا اگر یہ 3 سال کا بچہ میرے ساتھ کلام کرے گا تو میں آپ کی نبی مان جاؤں. امام حسن نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا فرمایا اے فلاں ابن فلاں. نام بتانا تھا اس کی حیرت کا سمانا تھا. کہا حسن تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پچھلی رات فلاں 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 بندے فلاں مقام پر اکٹھے تھے. تم نے سازش کی تھی محمد کو قتل کرنے کی. کوئی اٹھ نہ رہا تھا تم اٹھے تھے اور کہا تھا میں قتل کر دوں گا. پردے میں کسی عورت کی آواز آئی تھی اور تم تو عورتوں کو استعمال کرنے کے شوقین بھی ہو. اس عورت نے کہا تھا تم قتل نہیں کر سکو گے. تم نے کہا تھا میں قتل کروں گا. صبح تم نے فلاں سرائے سے گھوڑا لیا. گھوڑے کو جنگلات سے دوڑاتے ہوئے آئے. ایک راستہ ایسا آیا کہ جنگل میں گھوڑا تمہارا چلنے سے قاصر ہو گیا. تم نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا. جھاڑیوں کے ساتھ تمہارا لباس ہٹتا گیا. لباس تمہارا پھٹتا گیا. یہاں تک تم آئے تمہیں پیاس کا غلبہ تھا. میرے نانا نے تمہیں پانی پلایا ہے اور اب تم حجت خدا سے باتیں کر رہے ہو. کہا اتنا سننا تھا. یہ کہتا ہے کون ہے یہ بچہ؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ہر مرحلے میں یہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا. انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا ہے. میں بھی آپ کو قصیدہ سناؤں اور یہ بات جان لیجئے گا کہ علماء مقصر نہیں ہوتے. ہمیں بھی فضائل آتے ہیں. ابھی بھی جان چہرے پریشان ہو کے سن رہے ہیں. ہم بھی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی آج موضوع نہیں ہے. آپ کو ولایت سنائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ایسی ولایت آج تک نہیں سنی. ہاں انشاءاللہ اگر زندگی نے کبھی موقع دیا. توجہ ہے نا سامعین؟ بس بزرگ ایک شعر کا شعر سے جواب. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. خاردار راہوں پہ مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم سے بغض رکھتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کے. بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے. آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے ہیں؟ تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. مدینے کی نگری ہے. بہت جلدی سے چل رہا ہوں کہ منزل میری بہت دور ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. روزے دار بیٹھے ہیں. آپ نے پھر دسترخوان امام حسن سے بھی بیٹھنا ہے.
مسجد نبوی ولیوں کا سردار مسجد نبوی میں پچھلا محلہ بڑا خاموش ہے، پچھلے محلے سے کوئی نعرہ لگاؤ بھائی. عباس پہ قربائی ہو جائے. ماشاءاللہ. عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے. عباس مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے. 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، عباس مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. مسجد نبوی ہے، رسول خدا کا جانشین علی المرتضیٰ تشریف رکھتے ہیں. ایک انجان آدمی مسجد میں تشریف رکھیے گا. اب توجہ کیجئے گا بزرگان میری طرف، آتے جانے کو چھوڑی دیں. اب ایک بندہ آیا ہے، کہا یا علی چند سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. توجہ ہے، توجہ ہے، چند سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، چند آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا میں مصروف ہوں، اگر تمہیں یقین ہو تو 4 سال کے حسن سے پوچھ لو. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ایمان کے اس درجے پہ فائز تھا کہ اسی اعتقاد کے ساتھ، جس اعتقاد کے ساتھ علی سے پوچھ رہا تھا، اسی عقیدے، اسی محبت، اسی عقیدت کے ساتھ اپنی اسی حالت میں بیٹھا ہے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا ہے، حسن کے سامنے بیٹھا ہے. کہا حسن تمہارے بابا نے بھیجا ہے، چند سوال تم سے پوچھتے ہیں. مولا نے فرمایا تمہارا پہلا سوال بھی جانتا ہوں، تمہارا دوسرا سوال بھی جانتا ہوں، تمہارا تیسرا سوال بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں تم کون ہو، یہ بھی جانتا ہوں آئے کہاں سے ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں جانا کہاں ہے. جشن سن رہے ہیں، یہ بھی جانتا ہوں تم نے جانا کہاں ہے. کہا تمہارا پہلا سوال، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے. تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان بعض باتیں بھول کیوں جاتا ہے. تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے بعض بچے نان کے خاندان پہ جاتے ہیں، بعض داد کے خاندان پہ، وجہ کیا ہے. توجہ ہے نا، توجہ. اب سوالوں کے جواب سننا چاہتے ہیں تو توجہ رکھیے گا، ورنہ یہیں سے گزر جاتا ہوں. سوالوں کے جواب پھر ڈھونڈتے رہیے گا تاریخوں میں. توجہ ہے نا. پہلا سوال تمہارا، انسان جب سوتا ہے، جواب سنو. کہا جب انسان سوتا ہے انسان کی روح ہوا سے پھر فضا میں چلی جاتی ہے. پھر جب انسان حرکت کرنے لگتا ہے تو اذن خدا سے فضا ہوا کو اور ہوا روح کو چھوڑ دیتی ہے اور روح پھر دوبارہ بدن میں آ جاتی ہے. تمہارا دوسرا سوال کہ انسان کو بعض چیزیں بھول کیوں جاتی ہے. کہا دل ایک پہلو میں ہوتا ہے، اس پہ ایک چادر چڑھی ہوتی ہے. جب انسان خلوص نیت سے ہم اہل بیت پر درود بھیجتا ہے تو اسے وہ باتیں یاد آ جاتی ہے. کہا تمہارا تیسرا سوال کہ بعض بچے نام کے خاندان پہ اور بعض داد کے خاندان پہ کیوں جاتے ہیں. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بیوی کے ساتھ ملتا ہے، اگر وہ لطفہ رگ اس وقت جاتی ہے جو نان کے خاندان والی ہے تو نان کے خاندان جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر داد کے خاندان والی رگ پہ پڑے تو داد کے خاندان جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ آیا ہے جوابوں کو لے کے امام علی کی بارگاہ میں. مولا نے فرمایا ہے بندہ خدا ویسے مطمئن ہوا ہے نا جیسے مجھ سے مطمئن ہوتا تھا. کہا مولا حسن نے ویسا مطمئن کیا ہے جیسے آپ مطمئن کرتے ہیں. یہ جانے لگا. لوگوں نے پوچھا یا علی اس بندے کو آج تک ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا، یہ کون ہے. فرمایا یہ موسیٰ کا استاد خضر ہے جو میرے حسن کا شاگرد بن کے جا رہا. اتنی ہی جلدی ہو سکتی ہے، اتنی ہی جلدی ہو سکتی ہے، اتنی ہی جلدی ہو سکتی ہے. توجہ ہے نا سامعین، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. اور امام کا ایک سب سے بہترین جو ایک کام ہے دنیا میں اسے کہتے ہیں صلح امام حسن. ماشاءاللہ. صلح کا مطلب جیت ہے امام حسن کی. بے شک ایک پورا لمبا چوڑا موضوع ہے. رسول خدا نے کہا تھا الحسن والحسین ابنائی امامان، میرے حسن اور حسین دونوں بیٹے میرے امام ہیں. قامہ اور قادہ، یہ چاہے صلح کر لے تو بھی میرے ہیں، جنگ کر لے تو بھی میرے ہیں. اور امام علی سے رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی تیرے شرف کی
نسل میں رکھی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کی تفصیل میری اولاد تیری نسل میں اللہ نے رکھی ہے. توجہ ہے نا سامعین؟ یہ صلح بہت بڑی صلح ہے. جب حسن نے بیعت نہ کی، اللہ اکبر، انہوں نے کاغذ قلم بھیجا حسن کی بارگاہ میں، کہا ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. اور علی نکن کے جملے ہیں، انہوں نے کہا حسن نے صلح نہیں کی اور نہ ہی حسین نے جنگ کی ہے. حسن سے صلح کی گئی ہے اور حسین سے جنگ کی گئی ہے. اور حسن ہوتے حسین کی جگہ تو جنگ کرتے، حسین ہوتے حسن کی جگہ تو جنگ کرتے، صلح کرتے. یاد رکھیے گا، ایک مثال دیتا جاؤں ڈاکٹر صاحب، ایک مثال دیتا ہوں. کوئی مریض آئے ڈاکٹر کے پاس، کہے کہ مجھے مرض ہے فلاں، وہ کہے گا ٹیسٹ کریں، ٹیسٹ کے بعد نسخہ ہوگا، علاج معین ہوگا، دوائیاں چلتی رہیں گی. کچھ سال بعد وہ پھر علاج کرانے جائے گا، دوسرا ڈاکٹر بیٹھا، وہ کہے جی آپ کا آپریشن ہوگا. بات پہنچ رہی ہے؟ اب وہ بندہ کہے گا، مریض کہے گا آپ سے تو پہلے والے ڈاکٹر صاحب اچھے تھے، انہوں نے تو دوائیاں دی تھی، میرا علاج چل رہا تھا، آپ کہتے ہیں آپریشن ہوگا. وہ ڈاکٹر کہے گا ابے وہ جب تمہاری صورتحال تھی، جب تم پہلے آئے تھے اس وقت بیماری اتنی نہیں تھی، وہ دوائیوں سے کنٹرول ہو سکتی تھی. اب تمہاری بیماری اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب بیماری دوائیوں سے نہیں آپریشن سے کنٹرول ہوگی. جب یہ بیماری حسن کے دروازے پہ آئی تھی، جب یہ صلح سے کنٹرول ہو سکتی تھی، لیکن جب حسین پہ دروازے پہ آئی تو بیماری اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ آپریشن کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا. کاغذ قلم لے کے امام حسن کے دروازے پہ آ گئے. حسن شام والا کہتا ہے جو لکھ لو ہمیں قبول ہے، ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تم بیعت نہ بھی کرو ہمیں قبول. توجہ کرنا، امام حسن نے کاغذ قلم اٹھایا ہے، روضہ مصطفیٰ پہ آئے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام و درود بھیجا ہے. کہا نانا جان جنہوں نے آپ کو کاغذ قلم نہیں دیا تھا، وہ حسن کی بارگاہ میں خود کاغذ قلم لے کے آئے، خود لے کے آئے. اللہ اکبر. توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئی ہے؟ میں نے کافی پڑھ لیا ہے. بسم اللہ. مولا نے پہلی شرط لکھی، توجہ، فرمایا تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو گے. پہلی شرط، جو کچھ تم سے پہلے بزرگوں نے کیا ہے تم ویسا نہ کرو گے. اب ہر ایک جملے کی پھر تشریح ہے. پہلا جملہ بتاتا ہے کہ جب حسن نے کہا ہے کہ تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو گے تو اس کا مطلب ہے پہلے عمل نہیں ہو رہا تھا. اور کہا کہ تم بزرگوں کی سیرت پر عمل نہیں کرو گے. اب چند بندے پریشان بیٹھے میرے نوجوان پتہ نہیں کن بزرگوں کا کہہ رہے ہیں، چلو اشارتاً گزرتا چلو. آپ کسی ایسے بزرگ کی سیرت پر عمل نہیں کرو گے جو اذان کے باوجود نہ اٹھا تو بندہ نوکر جا کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس نے کہا چلو اسے اذان میں ڈال دو. آپ ان بزرگوں کی سیرت پر عمل نہ کرنا کہ جن کے پاس چند قیدی آئے تو جس حالت میں ان قیدیوں کو دیکھا تو اس نے کہا نماز بھی ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیں گے. اشارہ ہی دے سکتا. کہا اور بزرگوں کی سیرت پر نہیں کرو گے. تیسرا کہا میرے شیعوں کو امان ہو. آئے جانتے ہی نہیں ہیں ہم، درد دل ہے. پھر ابھی تو جشن سن رہے ہیں، پھر درد دل بھی سنائیں گے آپ کو. امام حسن کا تنہا ترین سردار کہا جاتا ہے حسن کو. دو جملے درد کے سنیں گے. گھر بیٹھ کے، کیا شیعہ اس وقت نہیں تھے؟ وجہ کیا ہے؟ وہی علی والا جملہ دہرا کے کہتے تھے اگر میرے شیعہ میرے ماننے والے چاہیں تو مجھے ایک پلک جھپکنے میں شام والے کو بھیج دیں. علی کو میں جملے لکھے کردار بنائیں اپنا. نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اپنے کردار سے دنیا کو بتائیں کہ ہم حسن والے ہیں، اپنے کردار سے دنیا کو بتائیں کہ ہم حسین والے ہیں. پھر درد دل انشاءاللہ کسی اور محفل میں، ابھی موضوع بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے. توجہ ہے نا. تیسرا جملہ، تیسری شرط یہ تھی کہ میرے شیعہ جہاں بھی ہوں گے امان میں ہوں گے، شیعوں کو تکلیف نہ پہنچے گی. اور تاریخ میں سب سے بڑی وجہ یہی لکھی گئی ہے کہ صلح امام حسن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کو بچانا مقصد تھا. چوتھی اور سب سے اہم، فرمایا ممبروں پہ جو میرے بابا کو گالم گلوچ دیا جا رہا ہے وہ بند کر دو. 70 سال
خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، قبلہ صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، خطبہ جمعہ میں واجب سمجھا جاتا تھا امیر المومنین پہ سب کو شتم کرنا، امیر المومنین کو برا بھلا کہنا، واجب 70 سال میں۔ حسن نے کہا ہے میری شرط یہ حاصل ہوگی کہ میرے پاپا پہ برا بھلا کہنا، سب کو شتم کرنا بند کرنا۔ کہا لے جاؤ۔ اب دنیا کہتی ہے نا کہ حسن نے صلح کر لی تھی، حسن نے صلح کر لی تھی، حسن کی صلح صلح حدیبیہ مصطفیٰ کی صلح پہ تھا، اب موقع نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ کو چھیڑا جائے۔ اور حسن کی صلح اس طرح تھی، کہا یاد رکھو مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، مجھے تخت کی ضرورت نہیں، مجھے تاج کی ضرورت نہیں، حکومت بھی تم سنبھالو، تخت بھی تم سنبھالو، تاج بھی تم سنبھالو، اور جس کا بابا اللہ بننے سے انکار کر دے اور اسے دنیا کے تختوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جہاں بیٹھے وہی ہمارا تخت ہوتا ہے، ہم جہاں بیٹھے وہی ہمارا تاج ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا سامعین؟ بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام۔ علی شاہ نے بلایا حسن کو، حسن میرے دربار میں آؤ۔ توجہ ہے نا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، نعرہ لگائیے محمد علیہ بیت پر صلوات دے بڑھیا، نعرہ حیدری، صلوات محمد علیہ بیت۔ شام والے نے امام حسن کو اپنے دربار میں بلایا، مقصد یہ تھا کہ امام حسن کی توہین کی جائے۔ توجہ نوجوان، امام حسن کی توہین کی جائے۔ اس نے کہہ رکھا تھا کہ جو ہی حسن آئے کوئی بندہ اپنی کرسیوں سے نہ اٹھے، جگہ نہ دے حسن کو، حسن کھڑا رہے۔ اور کہا ایک بندے کو کہ جب حسن آئے تو تم نے اس کے حسب و نسب کا مذاق اڑانا ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ اب جب ہی امام حسن آئے ہیں، امامت کا ایسا روپ تھا کہ جو ہی دربار میں قدم رکھا ہے، باقی جب جہاں اٹھنے تھے یہ شام والا اپنی مسند سے اٹھا ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا تھا کہ حسن کے آنے پہ تم کیوں اٹھے ہو؟ کہا آپ کیوں اٹھے تھے؟ کہا میں تو اس وجہ سے اٹھا تھا کہ حسن کے ساتھ ایک بڑا سانپ آ رہا تھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ جب آئے ہیں امام حسن وہاں آ کے بیٹھے ہیں جہاں یہ بیٹھا تھا، کسی نے تنزن کہا حسن تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ اللہ اکبر، تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ کہا میں بھی جواب دیتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر حسن نے خود کہا مجھے بتاؤ کیا ابو جہل جس نے ابتر کا تانا دیا تھا مصطفیٰ کو تم اسی کے بیٹے کرما تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں۔ کہا قرآن پہ یقین رکھتے ہو؟ کہا ہاں قرآن پہ یقین ہے۔ کہا قرآن جو کہتا ہے ان شانئک هو الابتر، مصطفیٰ تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا۔ جو دشمن ابو جہل تھا وہ تو بے اولاد تھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اب ابتر کا جملہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب پتہ چلا میں نے ابتر کو کیوں چھوڑا تھا۔ اب ابتر کا معنی سمجھ آیا ہے۔ جتنے نقوی سادات بیٹھے ہیں، امام نقی علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے اور ان کا دشمن اپنا ایک بچہ لے کے جا رہا تھا اور آپ کو جو ہی دیکھا برا بھلا کہنے لگا۔ ایک صحابی نے کہا مولا یہ آپ کا دشمن ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ آپ کا دشمن بے نسل ہوگا، یہ تو اپنی اولاد لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا قرآن حق ہے اور ہمارا دشمن بے نسل ہوگا، یہ ہوتے کسی کے ہیں مشہور کسی اور، ہوتے کسی اور کے ہے مشہور۔ الہنا و خالقنا فانظر علینا نظرۃ الرحیمہ۔ اور بہت سے پہلو ہیں لیکن دل چاہتا ہے آپ کو زیادہ زحمت نہ ملے۔